क्विक लिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान फहम अंदाज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना वाकई बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि मुश्किल ख्यालात को हर किसी की पहुंच में लाया जाए। आज का हमारा जो तफसीली मुताला है उसमें हम डेविड ह्यूम की मशहूर ज़माना किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत ही सादा और दिलचस्प अंदाज में जायजा लेंगे। और ये कोई आम किताब नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इंसानी ज़हन, हमारे इल्म और समझने की सलाहियत के बारे में। चलें इसको तफसील से समझते हैं। इसका सबसे बुनियादी सवाल यही है कि इंसान आखिर सोचता कैसे है और सीखता कैसे है। और इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प तारीखी हकीकत भी है। मतलब गुफ्तगू का आगाज अगर हम इस बात से करें कि ह्यूम की जो इससे पहली किताब थी ना, ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, वो छपने के बाद बिल्कुल नाकाम हो गई थी। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि वो बिल्कुल ही फेल हो गई थी। जी, ह्यूम ने खुद अपनी सवाने उम्री में लिखा था कि वो प्रेस से मुर्दा पैदा हुई थी। इसकी वजह ये थी कि वो हद से ज्यादा मुश्किल थी। ओह, अच्छा। तो इतनी बड़ी नाकामी के बाद तो कोई भी लिखना छोड़ दे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस नाकामी ने ह्यूम को ये सोचने पर मजबूर किया कि मुश्किल और गहरे ख्यालात को भी ऐसे अंदाज में पेश किया जाना चाहिए जो पढ़े लिखे आम लोगों की समझ में आ सके। यानी उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपना अंदाज बदला। जी, और इसीलिए इस नई किताब के आगाज में ही वो फलसफे को दो मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम करता है। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त तकसीम है। पहली किस्म वो है जिसे वो आसान और आम फलसफा कहता है, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी, जज्बात और एहसासात से ताल्लुक रखता है। सही, और ये वो फलसफा है जो इंसानों को अमल की तरफ उभारता है। मतलब ये नेकी को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। जैसे शायरी या कहानियों का सहारा लेता है, मतलब सिसरो या एडिसन का काम। बिल्कुल, क्योंकि आसान फलसफे का मकसद इंसान के रवैयों को बदलना होता है, और दूसरी किस्म फिर मुश्किल और गहरा फलसफा है। इस बात के बजाय सीधा उसकी अक्ल को मुखातिब करता है। ये उसूलों और हकायक की गहराई तक जाने की कोशिश करता है। यानी जैसे अरस्तू या जॉन लॉक का काम, जो बज़ाहिर बहुत खुश्क लगता है। अगर हम इसका ताल्लुक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आसान फलसफा आम लोगों में बहुत मकबूल होता है और जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है। ये तो है। जबकि मुश्किल फलसफा अक्सर खुश्क समझा जाता है और लोग इससे बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक जज्बात से नहीं होता। हाँ, लोग जल्दी उकता जाते हैं। लेकिन अगर मुश्किल और गहरा फलसफा इतना ही पेचीदा और खुश्क है कि आम लोग उससे दूर भागते हैं, तो क्या इसे पढ़ना महज वक्त का ज़िया नहीं? ये एक बहुत आम तासुर है जो आज भी पाया जाता है। मतलब एक आम कारी की नज़र से देखें तो ये ऐसा ही है जैसे किसी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने के बजाय उसका बोरिंग और पेचीदा मैनुअल पढ़ने बैठ जाना। हमें इस मुश्किल फलसफे की ज़रूरत ही क्यों है? ये सवाल बहुत अहम है, और इसका जवाब ह्यूम एक बहुत ही शानदार और बसरी मिसाल से देता है। अरे वाह, वो कौन सी मिसाल है? वो बताता है कि बज़ाहिर बोरिंग चीज़ दरअसल खूबसूरती की बुनियाद कैसे होती है। एक मुसव्वर और एक माहिर तशरीहुल अब्दान यानी एनाटमिस्ट की मिसाल लें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, यानी एक मुसव्विर जो वीनस जैसी इंतहाई खूबसूरत तस्वीर बनाता है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक माहिर तशरीहुल अब्दान जो इंसानी जिस्म के अंदरूनी ढांचे, हड्डियों और पट्ठों का मुताला करता है। तो खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए भी, यानी आसान फलसफा तख्लीक करने के लिए, मुसव्विर को इंसानी हड्डियों और पट्ठों का दुरुस्त इल्म होना चाहिए। जी हाँ, मैं इस नुक्ते को मजीद खोलकर बयान करती हूँ। अंदरूनी ढांचे का मुताला बज़ाहिर खुश्क, गैर पुरकशिश और शायद थोड़ा भयानक मालूम हो। हाँ, हड्डियां और पट्ठे देखना कोई इतना जमालियाती तजुर्बा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस दुरुस्तगी या एक्यूरेसी के बगैर बैरूनी खूबसूरती तख्लीक नहीं की जा सकती। यानी अगर मुसव्विर को हड्डियों का इल्म नहीं होगा तो तस्वीर के खदोखाल गलत बनेंगे। जी, मुश्किल फलसफा दरअसल आसान फलसफे को वो ठोस बुनियाद फराहम करता है जिससे वो हकीकत के करीबतर होता है। तो हड्डियों और पट्ठों की इस मिसाल के बाद बात इस तरफ आती है कि मुश्किल और गहरे फलसफे को नज़रअंदाज करने का एक और बहुत बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। अगर हम इन मुश्किल सवालात से जान छुड़ाएंगे तो जहन में एक खला पैदा हो जाएगा। और इस खला को कौन पुर करेगा?
اس خلا کو توہم پرستی اور جھوٹا فلسفہ پر کر دے گا۔ یہ تو واقعی یہ خطرناک صورتحال ہے۔ جی، اور یہاں ہیوم کی ایک اور زبردست تشبیہ ہے۔ توہم پرستی اور جھوٹے عقائد دراصل ان لٹیروں کی طرح ہیں جو کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو وہ چھپ کر وار کرتے ہیں؟ بالکل، وہ جنگل کی خاردار جھاڑیوں میں چھپ کر دماغ کے غیر محفوظ راستوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان لٹیروں اور جھوٹے عقائد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی ان جھاڑیوں میں گھس کر صرف مزید پیچیدہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ علاج پیچیدہ الفاظ یا بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں ہے۔ تو پھر اصل علاج کیا ہے؟ اس کا علاج درست اور محتاط استدلال ہے، جسے ہیوم ایکوریٹ اینڈ جسٹ ریزننگ کہتا ہے۔ یعنی کھری اور سچی منطق کا استعمال؟ جی ہاں، سچا اور گہرا فلسفہ ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو اس جھوٹے اور الجھے ہوئے فلسفے کی جڑیں کاٹ سکتا ہے۔ ہاں، جسے اکثر لوگ مذہب، روایات یا نام نہاد سائنس کا لبادہ پہنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے میٹا فزیکل جارگن کہتے ہیں، جس کا مقصد صرف الجھانا ہوتا ہے۔ تو جھوٹے فلسفے کو شکست دینے کے لیے جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ ہیوم کی اس پوری کتاب کا مرکزی مقصد ہے۔ اور ہیوم اس کا ایک بڑا زبردست حل پیش کرتا ہے، جسے وہ ذہنی جیوگرافی یا مینٹل جیوگرافی کہتا ہے۔ یعنی انسانی دماغ کے مختلف حصوں، اس کی طاقت اور اس کی حدود کا باقاعدہ نقشہ بنانا۔ جی، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا ذہن کن چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کون سے دور دراز کے موضوعات اس کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنی حد سے باہر جا کر چیزوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تبھی یہ جھوٹا فلسفہ جنم لیتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی انجان جنگل میں جانے سے پہلے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو نقشہ کھینچ لینا تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ یہ بڑی شاندار مثال دی آپ نے۔ ہیوم اس کتاب میں دراصل دونوں فلسفوں کو ملانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ گہری تحقیق کو واضح اور سادہ الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا اصل مشن ہے، ایک انسان کو بہتر بنانا اور سچ تک پہنچنے میں مدد دینا۔ زبردست۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم نے جانا کہ فلسفہ صرف کتابوں میں لکھی گئی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ جی نہیں، یہ عملی زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہمیں روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے والے آسان فلسفے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی سچائی کی بنیادیں کھوجنے والے گہرے فلسفے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بالکل نامکمل ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم ایک اور انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ہاں، وہ حصہ تو بہت ہی بصیرت افروز ہونے والا ہے۔ بالکل، ہم جانیں گے کہ آخر یہ خیالات یا آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں اور انسانی ذہن کس طرح کام کرتے ہوئے نئی چیزیں سوچتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانی تخیل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین بحث ہوگی۔ تو اختتام پر ایک سوال سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم صرف 30 سیکنڈ کی ویڈیوز اور سادہ سی موٹیویشنل باتوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ شارٹ کٹس کی دنیا۔ بالکل، تو کیا ہم نے اپنے معاشرے میں ان ماہرین تشریح الابدان یعنی اناٹمسٹ کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے جو مشکل مگر اصل سچائی تلاش کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم نے مشکل فلسفے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تو کیا ہم ایک بار پھر انہی توہم پرستی کے اندھیروں کا شکار نہیں ہو جائیں گے جن سے ہیوم ہمیں بچانا چاہتا تھا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ حصہ 2، خیالات کی اصل، کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کے سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان فہم انداز میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے فلسفے کی اقسام کو سمجھا تھا۔ اب ہمارا بنیادی مقصد اور مشن ڈیوڈ ہیوم کی مشہور کتاب انکوائری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے یہ کھوج لگانا ہے کہ انسان کے ذہن میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر، یعنی بہت زیادہ مشکل اصطلاحات میں پڑے بغیر، یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، یہاں ہم کسی خاص نظریے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ صرف ہیوم کے فلسفے کو بالکل موزوں اور غیر جانبدار انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، تاکہ ہم خود جان سکیں کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔
تو اگر ہم خیالات کی پیدائش کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انسانی ذہن کے تجربات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ جی، ہیوم کے مطابق ذہن کے جو تجربات ہیں، جنہیں وہ پرسیپشنز کہتا ہے، انہیں ان کی شدت اور جان کی بنیاد پر 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اسے وہ فورس اینڈ ویواسٹی کہتا ہے۔ اچھا، فورس اینڈ ویواسٹی۔ تو پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے تاثرات، یعنی امپریشنز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم براہ راست محسوس کرتے ہیں، مطلب جیسے دیکھنا، سننا یا کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ خیالات ہیں، یعنی آئیڈیاز، جو کہ دراصل انہی تاثرات کی ایک بہت کمزور اور دھندلی سی شکل ہیں، جو بس ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ تو مطلب امپریشنز اصل تجربہ ہیں اور آئیڈیاز ان کی یادیں ہیں؟ بالکل۔ مثال کے طور پر، پہلے جب آگ کو براہ راست دیکھا جاتا ہے اور اس کی تپش محسوس کی جاتی ہے تو یہ ایک طاقتور تجربہ ہوتا ہے، یعنی ایک امپریشن ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر بعد میں جب آپ اسی آگ کو محض یاد کرتے ہیں تو وہ ذہن میں ایک آئیڈیا بن جاتا ہے۔ ہیوم کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی خیال بغیر کسی ابتدائی تجربے یا امپریشن کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ لائیو کرکٹ میچ گراؤنڈ میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں۔ ہاں، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ مطلب وہ جو شور ہے، وہ جو جوش ہے، وہ ایک براہ راست امپریشن ہے، اور پھر اگلے دن اخبار میں اسی میچ کی جھلکیاں پڑھنا یا اسے بس ذہن میں یاد کرنا، وہ ایک آئیڈیا ہے۔ لائیو میچ اور اگلے دن کی یاد میں بہت فرق ہوتا ہے نا؟ بالکل، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لائیو میچ کی شدت اخبار کی خبر میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک منٹ، اگر کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہو یا خدا نخواستہ ذہنی توازن کھو بیٹھے تو اسے تو اپنے خیالات بھی بالکل اصلی تاثرات جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ مطلب بخار میں بھی تو خواب بہت اصلی لگتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ہیوم نے خود اس استثناء پر بات کی ہے۔ وہ مانتا ہے کہ واقعی بیماری یا پاگل پن کی حالت میں خیالات اتنے ہی طاقتور ہو سکتے ہیں جتنے تاثرات۔ تو پھر تو اس کا اصول ٹوٹ گیا؟ نہیں، دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی حالت ہے۔ عام اور نارمل، صحت مند حالت میں خیالات کبھی بھی تاثرات کی اصل شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی وہ بخار یا بیماری کو ایک الگ کیس کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، حتیٰ کہ ہیوم کہتا ہے کہ شاعری کے خوبصورت ترین الفاظ بھی کسی اصل قدرتی منظر کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جو حقیقت کی شدت ہے وہ خیال میں نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ تو اگر ہمارا ہر خیال صرف ایک کمزور سی یادداشت ہے تو پھر ذہن ان چیزوں کے بارے میں کیسے سوچ لیتا ہے جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں؟ مطلب یہ تو بڑا عجیب ہے نا۔ یہیں سے تو اصل میں تخیل یا امیجینیشن کا کردار شروع ہوتا ہے۔ تو تخیل کیسے کام کرتا ہے پھر؟ دیکھیں، انسان کا تخیل بظاہر لامحدود لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت محدود ہے۔ ذہن کے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، تو ذہن پھر نئی چیزیں کیسے بناتا ہے؟ وہ صرف حواس یعنی سینسز کے ذریعے ملنے والے مواد کو آپس میں ملانے، توڑنے، بڑھانے یا کم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ذرائع میں اس کی بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ہم ایک سونے کے پہاڑ کا خیال بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے سونا بھی دیکھا ہے اور پہاڑ بھی۔ ہاں، سونا بھی ایک امپریشن ہے اور پہاڑ بھی ایک امپریشن ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک نیک گھوڑے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نیکی کا احساس بھی رکھتے ہیں اور گھوڑے کی شکل سے بھی واقف ہے۔ دماغ نے بس ان دونوں کو ملا دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل بچوں کے لیگو برکس کی طرح ہیں۔ لیگو برکس؟ ہاں، یہ تشبیہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ مطلب تاثرات یا امپریشنز وہ چھوٹے چھوٹے لیگو بلاکس ہیں جو ہمیں دنیا کو دیکھنے اور محسوس کرنے سے ملتے ہیں، اور ہمارا تخیل ان بلاکس کو جوڑ کر ڈریگن یا اڑن تشتری جیسی کوئی بھی نئی شکل بنا لیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن تخیل کوئی نیا لیگو بلاک خود سے نہیں بنا سکتا، اسے انہیں پرانے بلاکس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہی ہیوم کا اصل نقطہ ہے۔ یہاں تک کہ خدا کے لامحدود اور کامل ہونے کا خیال بھی ہیوم کے مطابق انسانی خوبیوں کو ذہن میں لامحدود حد تک بڑھا کر ہی بنتا ہے۔ یہ خوبیاں جو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں، دماغ بس ان کو بڑھا چڑھا کر ایک کامل ہستی کا خاکہ بنا لیتا ہے۔ جی بالکل، تو کوئی بھی پیچیدہ خیال ان بنیادی بلاکس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ لیکن کیا واقعی ہم ایسا کوئی ایک خیال بھی نہیں سوچ سکتے جس کا کوئی ابتدائی تاثر موجود نہ ہو؟
مطلب ایک بھی نہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہیوم کا دعویٰ بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام پیچیدہ خیالات کو جب توڑا جائے تو وہ ہمیشہ سادہ خیالات میں بٹ جاتے ہیں۔ اور وہ سادہ خیالات کسی پرانے امپریشن سے آتے ہیں؟ بالکل، وہ کسی نہ کسی پرانے احساس یا تجربے سے ہی کاپی کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہیوم چیلنج کرتا ہے کہ اگر کسی اندھے شخص کو رنگوں کا تصور دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے پاس وہ ابتدائی امپریشن ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے، لیکن ذرائع میں ایک اور چیز کا بھی تو ذکر ہے نا۔ جب ہیوم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہر خیال کسی تاثر سے آتا ہے تو اس نے خود ہی اس اصول کی ایک حتمی حد بھی پیش کر دی تھی۔ جی، آپ نیلے رنگ کے غائب شیڈ کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور انوکھا استثناء ہے۔ ہاں بالکل، یہ مسنگ شیڈ آف بلو کیا ہے آخر؟ میں ذرا سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو ہیوم یہ مثال دیتا ہے کہ تصور کریں ایک شخص نے زندگی بھر نیلے رنگ کے تمام شیڈز دیکھے ہیں، گہرے سے لے کر ہلکے تک سب شیڈز دیکھیں سوائے کسی ایک خاص شیڈ کے۔ مطلب اس ایک خاص نیلے رنگ کا اس کے دماغ میں کوئی امپریشن نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اب اگر اس شخص کے سامنے نیلے رنگ کے باقی تمام شیڈز کو ایک ترتیب میں رکھا جائے اور بیچ میں اس غائب شیڈ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو کیا وہ شخص اپنے تخیل کے ذریعے اس غائب نیلے شیڈ کا تصور کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے اصول کے مطابق تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ لیگو بلاک تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ہیوم اعتراف کرتا ہے کہ ہاں، وہ شخص تخیل سے اس شیڈ کا تصور کر لے گا، ارے واہ! حالانکہ اس نے اسے کبھی حقیقت میں نہیں دیکھا۔ دماغ خود ہی اس خلا کو بھر لے گا۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہے تو کیا اس ایک مثال سے ہی ہیوم کا اپنا ہی بنایا ہوا پورا اصول تباہ نہیں ہو جاتا؟ یہی تو تنقید ہوتی ہے اس پر۔ ظاہر ہے اگر ذہن ایک رنگ خود سے بنا سکتا ہے تو وہ تجربے کے بغیر کچھ بھی بنا سکتا ہے، پھر تو پوری تھیوری ہی غلط ثابت ہو گئی۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ہیوم نے خود اس استثناء کو کیسے سنبھالا، کیونکہ ہیوم اس سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے تو خود اپنے اصول کی نفی کر دی۔ ہیوم کے نزدیک یہ ایک انتہائی انوکھا اور اکلوتا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا شاذ و نادر ہے کہ اس ایک اکیلے مثال کی وجہ سے ہم اتنے بڑے اور ٹھوس اصول کو مسترد نہیں کر سکتے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ ایک چھوٹی سی خامی ہے، اسے نظر انداز کر دو؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن ہیوم کا مقصد انسانی دماغ کا عمومی رجحان بتانا تھا۔ اس کے مطابق 99.9% خیالات تاثرات سے ہی آتے ہیں، تو اس ایک غیر معمولی واقعے پر پورا اصول رد نہیں کیا جا سکتا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ دماغ کبھی کبھی قریب ترین رنگوں کو ملا کر درمیانی خلا بھر لیتا ہے، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا فرق بہت گہرا پڑتا ہے۔ تاثرات اور خیالات کا یہ فرق ہمیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا ایک زبردست ٹول دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہیوم اس اصول کو مشکل اور الجھے ہوئے فلسفیانہ الفاظ سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہیوم کا قاعدہ بالکل سادہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ جب بھی کسی لفظ یا اصطلاح پر شک ہو کہ وہ بے معنی ہے تو محض یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خیال کس تاثر سے اخذ کیا گیا ہے۔ اوہ اچھا، یعنی اس کے پیچھے امپریشن کون سا ہے؟ بالکل، اگر اس لفظ کے پیچھے حقیقت کا کوئی ٹھوس تجربہ یا تاثر موجود نہ ہو تو وہ لفظ مکمل طور پر بے معنی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کوئی آڈیٹر اخراجات کی رسیدیں مانگ رہا ہے۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے یہ اصول۔ مطلب اگر کسی نے دماغ میں کوئی بھاری بھرکم نظریہ پیش کیا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے ہیں تو اسے حقیقت میں اس نظریے کی رسید دکھانی پڑے گی۔ اور وہ رسید اس کا ابتدائی امپریشن ہے۔ بالکل، اگر رسید نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے اور آپ کی بات بے معنی ہے۔ کیا یہ سوچ ہمیں آج کے اس دور میں جہاں اتنی زیادہ معلومات ہے، تنقیدی سوچ اپنانے میں مدد نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہے۔ واقعی یہ اصول ہمیں الجھنوں اور فضول بحثوں سے بچاتا ہے۔ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ علم کی بنیاد ٹھوس تجربے پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں پر۔ ہم کھوکھلے دعووں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے کا نچوڑ یہ نکلا ہے کہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والا ہر خیال، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، دراصل کسی نہ کسی حقیقی اور براہ راست تجربے کی ہی پیداوار ہے۔
100% درست. ہمارا دماغ کوئی بھی بالکل نئی چیز نہیں بناتا، وہ صرف موجودہ تاثرات کی ترتیب بدلتا ہے. تو اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے ذہن مختلف خیالات کو آپس میں کیسے جوڑتا ہے. ذرائع کے مطابق ہیوم بتاتا ہے کہ ذہن خیالات کو مشابہت، تسلسل اور علت و معلول کے اصولوں پر جوڑتا ہے. ہاں، یہ واقعی ایک انتہائی دلچسپ عمل ہے جو ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے. تو جانے سے پہلے ایک غور طلب بات. اگر ہمارے دماغ میں موجود ہر سوچ، ہر عظیم نظریہ اور ہر نیا خیال صرف ماضی کے تجربات اور تاثرات کا ہی ایک نیا ملغوبہ یا ریمکس ہے، تو کیا انسان واقعی کچھ نیا سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ہماری تمام تر تخلیقی صلاحیتیں محض پرانی یادوں کو نئے سانچوں میں ڈھالنے کا دوسرا نام ہے؟ تو پچھلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے تمام خیالات، مطلب جتنے بھی خیالات ہیں، وہ بالآخر ہمارے تجربات ہی سے آتے ہیں. بالکل. تجربے کے بغیر یعنی سوچ کا کوئی وجود نہیں. صحیح. لیکن اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد بھی ہے، یعنی حصہ 3، خیالات کا آپس میں تعلق. تو سوال یہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے خیالات آخر آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ یہ واقعی بہت ایک بنیادی نوعیت کا سوال ہے. کیونکہ اکثر جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں نا، مثلاً کسی گاڑی کا انجن ہو گیا یا کوئی گھڑی، تو ہر پرزہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں، ایک واضح ترتیب ہوتی ہے وہاں. بالکل. ایک پہیہ گھومتا ہے تو دوسرا حرکت کرتا ہے. مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک لیور کھینچیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اور اسی لیے مادی دنیا ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. وہاں فزکس کے اصول ہیں، رگڑ ہے، کشش ثقل ہے. لیکن انسانی ذہن کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشینی ترتیب بالکل ہی غائب ہے. بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. ذرا سوچیں نا، ہم کسی سنجیدہ سی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، سامنے اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، اور اچانک ذہن میں بچپن کی وہ سائیکل آ جاتی ہے جس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. ہاں، اور پھر فوراً بعد رات کے کھانے کا خیال. بالکل. پھر خیال آتا ہے کہ اوہو، بجلی کا بل بھی جمع کروانا تھا. تو یہ سب اتنا بکھرا ہوا لگتا ہے کہ بظاہر ان باتوں کا آپس میں کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. اچھا، یہیں پر ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اسے خیالات کا ایک افراتفری والا جنگل سمجھ بیٹھتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ارے بالکل نہیں. ہم بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دماغ کسی بھی سمت میں بے قابو دوڑ رہا ہے. لیکن آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں، ڈیوڈ ہیوم کی تحقیق، وہ بتاتی ہے کہ انسانی ذہن ہرگز بے ترتیب نہیں ہے. اچھا، یعنی اس میں بھی کوئی ترتیب ہے؟ بالکل. ہیوم نے 18ویں صدی میں انسانی ذہن کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کی جیسے نیوٹن ستاروں کی گردش کو سمجھ رہا تھا. ہیوم کا ماننا ہے کہ خیالات کے جڑنے کا ایک باقاعدہ اور اٹل نظام موجود ہے. خیالات ہوا میں اڑتے پتوں کی طرح نہیں ہے؟ ہاں، بالکل نہیں. وہ ایک زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سختی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک منٹ، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وہ دماغ میں ایک ترتیب سے ظاہر کیسے ہوتے ہیں؟ دماغ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ اب کس سوچ کی طرف چھلانگ لگانی ہے؟ ہیوم اس کا بہت خوبصورت جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے انتہائی بے ترتیب خوابوں میں بھی، جنہیں وہ سب سے بے لگام اڑان کہتا ہے، خیالات یوں ہی نہیں بھٹکتے. خوابوں میں بھی؟ وہاں تو سب سے زیادہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں. خواب عجیب ضرور ہوتے ہیں. مثلاً آپ اڑ رہے ہیں اور اچانک سمندر میں پہنچ گئے، لیکن ان مناظر کے درمیان بھی ذہن نے کسی پوشیدہ کڑی کے ذریعے پل بنایا ہوتا ہے. دماغ کبھی خلا میں نہیں کودتا. یہ بات سن کر مجھے دوستوں کی محفل کا ایک عام سا منظر یاد آ رہا ہے. اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کرکٹ میچ پر بڑی گہری بات ہو رہی ہوتی ہے. اور کوئی دوست اچانک ہی کوئی عجیب سی بات کر دیتا ہے. ہاں، وہ اچانک کہتا ہے، یار کیا تمہیں یاد ہے پچھلے سال ہم نے جو پیزا کھایا تھا اس میں کتنا پنیر تھا؟ اب کرکٹ اور پیزا کا کیا تعلق؟ محفل کو لگتا ہے کہ اس نے بات ہی توڑ دی. لیکن کیا واقعی سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہیوم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے دماغ میں؟ اگر ہم اس شخص کو روک کر پوچھیں نا، تو وہ یقیناً بتا دے گا کہ اس کے ذہن میں کیا چلا. شاید کرکٹ اسٹیڈیم سے اسے وہاں کا کھانا یاد آیا. اور کھانے سے بھوک کا احساس؟ بالکل. اور بھوک سے پچھلے سال کا سب سے لذیذ پیزا یاد آ گیا. اس کے ذہن میں ایک خاموش اور تیز سفر طے ہوا. بس درمیانی کڑیاں باقی محفل کو سنائی نہیں دی. واہ،
اگر اسے آج کے دور سے جوڑیں تو یہ بالکل یوٹیوب کے آٹو پلے الگوریدم کی طرح کام کر رہا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، آٹو پلے الگوریدم، بالکل۔ مطلب ویڈیو ختم ہونے پر اگلی ویڈیو بے ترتیب نہیں ہوتی، کوکنگ کے بعد فوراً بلیک ہول کی ڈاکیومنٹری نہیں چلتی۔ الائیے کہ ان میں کوئی تعلق ہو۔ ہاں، یا تو موضوع ملتا ہو، یا تخلیق کار ایک ہو، یا ہماری ہسٹری میں کوئی جوڑ ہو۔ دماغ بھی تو پچھلے خیال کی بنیاد پر اگلا خیال خودکار طریقے سے اسکرین پر لاتا ہے نا۔ 100%، اور یہ صرف کسی ایک شخص کے ذہن تک محدود نہیں ہے۔ یوم ایک اور حیران کن بات بتاتا ہے، دنیا کے مختلف زبانوں میں بھی جن کا آپس میں کوئی دور دور تک تعلق نہیں، پیچیدہ خیالات کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ مطلب زبانوں کی ساخت میں بھی یہی اصول چل رہا ہے۔ جی ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی دماغ میں خیالات کو جوڑنے کا ایک آفاقی اصول کام کر رہا ہے۔ یوم اسے ایک بڑا طاقتور نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کائنات کا سیمنٹ ہے۔ کائنات کا سیمنٹ، ارے واہ، یہ اصطلاح تو بہت گہری ہے۔ جیسے سیمنٹ اینٹوں کو جوڑ کر عمارت بناتا ہے، یہ اصول بکھرے خیالات کو جوڑ کر ہمارے شعور کی عمارت بناتا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب دماغ کا اپنا الگوریدم ہے، ایک سیمنٹ ہے، تو یہ کن اصولوں پر کام کرتا ہے؟ ہیوم کے مطابق ذہن 3 اصولوں پر کام کرتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ذہن کو ہمیشہ منظم رکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے مشابہت، یعنی ریسمبلنس۔ مشابہت مطلب ایک چیز کا دوسری جیسا ہونا؟ جی بالکل، ایک چیز دوسری جیسی ہو تو ذہن اسے فوراً یاد کرتا ہے۔ ہمارا دماغ دراصل پیٹرن تلاش کرنے کا ماہر ہے۔ تو یہ توانائی بچانے کے لیے ملتے جلتے پیٹرنز جوڑ دیتا ہے؟ ہاں، مثلاً کسی کی پرانی تصویر دیکھ کر اصل انسان کی یاد آنا، تصویر اور انسان کے درمیان کی مشابہت ذہن کو ایک پل دے دیتی ہے۔ صحیح، یہ تو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ اکثر بادلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پھلاں جانور جیسا لگ رہا ہے، ذہن فوراً مشابہت ڈھونڈ لیتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، وہ ہے قربت یا کانٹیگیوٹی۔ قربت یعنی قریب ہونا۔ وقت یا جگہ کے لحاظ سے جو چیزیں ایک ساتھ ہوں وہ ایک دوسرے کی یاد دلاتی ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ داریوں یا قید خانے کا، کیونکہ وہ جگہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح کہا، اور اسی طرح وقت کی قربت بھی ہوتی ہے۔ 2001 کے کسی واقعے کا ذکر کریں تو اس وقت کا فیشن یا دوسری خبریں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ کیونکہ ذہن نے وقت اور جگہ کے لحاظ سے سب کو ایک ہی فولڈر میں رکھا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اب تیسرا اور شاید سب سے طاقتور اصول، سبب اور اثر۔ سبب اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ جب ایک چیز دوسری کو پیدا کرتی ہے۔ ہاں، جیسے دھواں دیکھ کر آگ یاد آنا۔ طبعی دنیا میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہاتھ پر زخم آئے تو زخم کے سوچتے ہی درد کا خیال آ جاتا ہے۔ بالکل، اور ذہن کے لیے یہ اصول سب سے طاقتور اس لیے ہے کیونکہ یہ بقا کے لیے ضروری ہے۔ خطرے سے بچنے کے لیے دماغ فوراً سبب سے اثر کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے مشابہت، قربت اور سبب و اثر کی بات کی، لیکن کیا واقعی صرف یہی 3 ہے؟ کیا کوئی چوتھا راستہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میں متضاد چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مطلب اپوزٹس۔ دن کا سوچیں تو رات یاد آ جاتی ہے، گرمی سے سردی، ان میں تو کوئی مشابہت نہیں نا، یہ تو ضد ہے۔ کیا کمال کا سوال ہے، بہت شاندار۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیوم نے خود بھی اس پر غور کیا تھا۔ اچھا، تو اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ کیا یہ اس کے دعوے کو غلط ثابت نہیں کرتا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ہیوم کا تجزیہ بتاتا ہے کہ متضاد خیالات دراصل سبب اور اثر یا وقت کی قربت ہی کی پیچیدہ شکلیں ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا کھول کر بتائیں۔ دیکھیں، دن اور رات کا سوچتے ہوئے ہم وقت کے ایک مسلسل پہیے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دن کا ختم ہونا ہی رات شروع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اوہ، مطلب یہ سبب اور اثر کا ایک بڑا نظام ہے؟ بالکل، اور روشنی اور اندھیرا ایک ہی پیمانے کے 2 سرے ہیں۔ ہم اندھیرے کو روشنی کی غیر موجودگی کے طور پر ہی پہچانتے ہیں۔ آپ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ ارے ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ متضاد چیزیں ذہن میں قربت رکھتی ہیں۔ اگر آخری طے تک جائیں تو دنیا کا ہر خیال انہی 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ تو مطلب ذہن کے غبارے سے ہوا نکالنے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہماری سوچ آزاد ہے، مگر یہ تو پیٹرنز کی پابند ہے۔ بالکل، ایک مشین کی طرح۔ تو پھر جو چیزیں انسان اپنی تفریح کے لیے تخلیق کرتا ہے،
کہانیاں، ناول، تاریخ، کیا وہ بھی انہی اصولوں کی قیدی ہیں؟ 100%۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، فنون لطیفہ اور ادب مکمل طور پر اسی سیمنٹ سے جڑے ہیں۔ اگر ایک مصنف کا دماغ ان اصولوں پر مجبور ہے تو اس کی لکھی کہانی بھی ویسی ہی ہوگی نا؟ ہاں، ہیوم کہتا ہے کہ بغیر خاکہ یا ربط کی لکھی گئی کہانی تو کسی پاگل انسان کی بڑبڑاہٹ جیسی لگتی ہے۔ پاگل کی بڑبڑاہٹ؟ واقعی کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تخلیقی کاموں میں خیالات کا جو اتحاد ہوتا ہے نا، وہ انہی 3 اصولوں سے آتا ہے۔ ہیوم رومی شاعر اووڈ کی مثال دیتا ہے۔ اچھا، اس کی نظموں میں کیا خاص تھا؟ اس کی کہانیاں مشابہت پر مبنی ہیں، ان میں حیرت انگیز تبدیلیاں دکھائی گئی ہیں، انسانوں کا درختوں میں بدل جانا وغیرہ، اور وہ ایک جیسی ہونے کی وجہ سے پوری کتاب کو جوڑے رکھتی ہیں۔ اور جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں؟ تاریخ دان واقعات کو وقت اور جگہ کی قربت سے جوڑتا ہے، وہ ٹائم لائن بتاتا ہے۔ اور ایک سواہنے نگار جو بایوگرافی لکھتا ہے؟ وہ سبب اور اثر کے تحت کڑیاں جوڑتا ہے، ہیرو کا ایک فیصلہ، اس سے جنگ چھڑی، پھر اس کا نتیجہ۔ یہ کہانی جوڑنے کا سب سے مضبوط تعلق ہے۔ مجھے یہاں ایک اور پہلو یاد آ رہا ہے، ہیوم جذبات کی منتقلی پر بھی بات کرتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بڑا نازک حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے پڑھنے والے کے جذبات کہانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو اگر کہانی میں اچانک کوئی ایسا کردار آ جائے جس کا پچھلے واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو تو پڑھنے والے کے جذبات فوراً سڑ پڑ جاتے ہیں، وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں مشابہت، قربت یا سبب میں سے کوئی کڑی نہیں ہوتی۔ ارے بالکل، یہ تو ایسا ہے جیسے ہم نیٹ فلکس پر کوئی زبردست سسپینس سیریز دیکھ رہے ہوں۔ پوری ٹینشن بنی ہو۔ ہاں، دل دھڑک رہا ہو کہ اب بند دروازے کے پیچھے کیا ہے، اور اچانک سین کٹ ہو اور کسی اور ہی ملک کے ایک رینڈم شخص کی 20 منٹ کی قصہ شروع ہو جائے۔ بالکل، سارا تجسس خاک میں مل جاتا ہے۔ بندہ جھنجھلا جاتا ہے کہ یہ میرے ٹائم کے ساتھ کیا مذاق ہے۔ آج کے دور کے مصنف شاید ہیوم کو نہ پڑھتے ہوں، لیکن وہ لاشعوری طور پر جانتے ہیں کہ کہانیاں تبھی ہٹ ہوتی ہیں جب وہ ذہن کی فطری ساخت کا عکس پیش کریں۔ یعنی اگر وہ اصول توڑیں گے تو ناظرین کی توجہ کھو دیں گے۔ بالکل۔ ایک کامیاب لکھاری انہی 3 اصولوں سے جذبات کو منتقل کرتا ہے۔ جب یہ ہموار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا کہانی تھی۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی دروازے کھول رہی ہے، لیکن اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ عام انسان کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی بڑی عملی اہمیت ہے۔ اپنے دماغ کے طریقے کو سمجھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری عادتیں کیسے بنتی ہیں۔ اچھا، ہم جان بوجھ کر ان اصولوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، نئی معلومات یاد رکھنے کے لیے مشابہت کا سہارا لیں، چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے سبب اور اثر کا استعمال کریں۔ مطلب اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارا ذہن خود بخود ان 3 پیٹرنز کو ڈھونڈتا ہے تو ہم پیچیدہ معلومات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں انفو اوورلوڈ سے بچنے کے لیے یہ قدرتی الگورتھم بہت کام آ سکتا ہے۔ یہ تو ذہن کا نقشہ سمجھنے والی بات ہو گئی تاکہ ٹریفک میں نہ پھنسیں۔ زبردست۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے علم کی اقسام اور حقیقت کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اگلا حصہ یقیناً بہت دلچسپ ہوگا، لیکن جانے سے پہلے ایک بہت گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا؟ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارے سارے خیالات فزکس کے کشش سکل جیسے اٹل اصولوں کے پابند ہیں، مشابہت، قربت، سبب اور اثر، تو کیا انسان کے پاس واقعی آزادانہ سوچ یعنی فری تھاٹ نام کی کوئی چیز ہے؟ یا پھر ہمارا ہر نیا خیال بس ذہن میں گرنے والا ایک ڈومینو ہے جسے پچھلے خیال کی وجہ سے بس گرنا ہی تھا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور آج کا یہ گہرا جائزہ واقعی انسانی عقل کی بنیادوں کو ہلا دینے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس ہے، آپ اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہیں اور گلاس نیچے گر کر فرش پر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک عام سی بات ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر کوئی بھی اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے کہ جب بھی گلاس ہاتھ سے چھوٹے گا وہ نیچے ہی گرے گا۔ بالکل، کشش عقل کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ اس کائنات میں ایسی کوئی منطقی 100% حتمی اور اٹل دلیل سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اگلی بار وہ گلاس نیچے گرنے کے بجائے ہوا میں تیرنے نہیں لگے گا؟ واہ، بظاہر یہ بات انتہائی عجیب اور پاگل پن لگتی ہے نا؟ لیکن آج ہم جس گہرے جائزے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ انہی بنیادوں کو کھوجے گا۔
ہم عظیم فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی کتاب انکوائری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے ایک بہت ہی اہم نظریے پر بات کریں گے۔ یہ وہ دور تھا، یعنی 18ویں صدی کی روشن خیالی کا دور، جب نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے دنیا کو سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ بالکل، اور یہ جائزہ اس بات پر مرکوز ہے کہ انسان جو کچھ بھی جانتا ہے اسے کیسے دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم کن باتوں پر مکمل یقین کر سکتے ہیں اور کن باتوں میں ہمیشہ شک یا تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے۔ چلیں اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ ہیوم کے مطابق ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کو وہ ریلیشنز آف آئیڈیاز کہتا ہے، یعنی خیالات یا تصورات کا تعلق۔ ہاں، یہ وہ علم ہے جو صرف سوچ سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ریاضی، اور یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ بالکل، اس میں جیومیٹری، الجبرا اور ریاضی شامل ہیں۔ ہیوم کے مطابق یہ حقائق صرف اور صرف سوچ کے عمل سے دریافت ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کائنات میں مادی طور پر کیا موجود ہے اور کیا نہیں؟ بالکل نہیں، مطلب اگر آپ 3 کو 5 سے ضرب دیں تو 15 ہی آئے گا نا، جو ظاہر ہے 30 کا نصف ہے۔ یہ ذہن کے اندر ہی ایک محفوظ تجوری کی طرح مکمل ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں جا کر 15 سیب گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال ہے، اگر ہم جیومیٹری کی بات کریں تو ہم دنیا میں ترکوণ یا دائرے دیکھتے تو ہیں، جیسے آہارا میں مصر ایک ترکوণ ہے یا پہیا ایک دائرہ ہے۔ یہ ایک عام الجھن ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ہی اس پوری کائنات میں کبھی کوئی ترکوণ یا دائرہ موجود نہ ہو، پھر بھی یوکلڈ کی جیومیٹری کے اصول ہمیشہ سچ اور یقینی رہیں گے۔ واہ، مطلب مادی دنیا سے آزاد؟ ہاں، کیونکہ حقیقت میں آپ پینسل سے جو بھی تکون بناتے ہیں، خوردبین سے دیکھنے پر اس کی لکیریں کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ تو ریاضی کا علم اس مادی دنیا کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر میں ایک روزمرہ کی مثال دوں کہ اگر ہم کہیں کہ ایک تکون کے 3 زاویے نہیں ہوتے تو یہ بات اپنے آپ میں ایک تضاد ہے؟ بالکل، ایک منطقی تضاد ہے۔ اسے سوچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو کیا اسی وجہ سے یہ علم 100% یقینی ہے؟ بالکل درست۔ اس علم کی نفی کرنا منطقی طور پر ناممکن ہے، اور جو چیز منطقی تضاد پیدا کرے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ریاضی اور جیومیٹری کے اصول تو ناقابل تردید ہو گئے۔ لیکن ہیوم کہتا ہے کہ ایسا 100% یقینی علم صرف انہی تجریدی میدانوں تک محدود ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں علم کی دوسری قسم کی طرف، جسے میٹرز آف فیکٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی حقائق۔ بالکل، یہ وہ علم ہے جو تجربے سے آتا ہے، جیسے سورج کل نکلے گا، لیکن ہیوم کہتا ہے کہ یہ یقینی نہیں بلکہ ممکن ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو لگتا ہے کہ سورج کا نکلنا تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہاں بھائی، ہر روز ہی تو نکلتا ہے۔ لیکن ہیوم کی سب سے مشہور مثال یہ ہے کہ سورج کل نہیں نکلے گا کا جملہ بھی اتنا ہی قابل فہم ہے جتنا کہ سورج کل نکلے گا۔ اچھا، مطلب اس میں کوئی منطقی تضاد نہیں ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ کل سورج نہیں نکلے گا تو آپ بآسانی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے جھوٹا ہونے کو ریاضی کی طرح حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اہم نکتہ یہ ہوا کہ تجربے والا علم ہمیشہ بدل سکتا ہے۔ بالکل، جو علم ہمیں حواس اور یادداشت سے ملتا ہے وہ محض ایک امکان ہوتا ہے، کوئی حتمی سچائی نہیں، کیونکہ قدرت کا نظام کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، جدید سائنس اور کشش ثقل کے قوانین تو ہیں نا، ہمیں تو یقین ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہاں، یہ اعتراض بہت عام ہے، لیکن یوں پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ کشش ثقل کل بھی ویسے ہی کام کرے گی؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس بھی مکمل طور پر ماضی کے تجربے پر کھڑی ہے۔ ہیوم یہ نہیں کہہ رہا کہ سورج نہیں نکلے گا، وہ بس یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ثابت کرنے کی کوئی ریاضیاتی دلیل نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ہم نے ایک AI ماڈل کو 10,000 تصویریں دکھائیں جن میں صرف سفید ہنس تھے۔ اب وہ AI پورے یقین سے کہے گا کہ دنیا کے تمام ہنس سفید ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں، بس پچھلا ڈیٹا ہے۔ اور اگر اسے آسٹریلیا کے کالا ہنس دکھا دیا جائے تو اس کا اصول ٹوٹ جائے گا۔ یہ تشبیہ کمال کی ہے۔ انسان کا دماغ بھی بالکل اسی AI ماڈل کی طرح کام کرتا ہے۔
ہمارا علم صرف ہمارے ماضی کے تجربات تک محدود ہے۔ اگر ہم میٹرز آف فیکٹ کے بارے میں یہ مان لیں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہیں، تو پھر ہم دنیا کے بارے میں اتنے پر اعتماد کیسے رہتے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہیوم ہمیں بتا رہا ہے کہ ریاضی کی سچائیوں اور دنیاوی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، ریاضی دماغ کی پیداوار ہے اور دنیا کا علم تجربے کا محتاج ہے۔ بالکل درست۔ تو اگر میں کہوں کہ برف کا ذائقہ نمکین ہے اور یہ آگ کی طرح جلاتی ہے، تو یہ بات عجیب ضرور ہے، لیکن یہ کوئی منطقی تضاد نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہم بآسانی ایک سائنس فکشن فلم تصور کر سکتے ہیں جہاں برف گرم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت کے قوانین کو صرف منطق سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ انہیں بار بار کے تجربے سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ جی، ہیوم نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت گہری مثال دی ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کا تصور کرتا ہے جیسے حضرت آدم، جو پوری عقل کے ساتھ دنیا میں آیا لیکن اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اچھا، اگر وہ پہلی بار پانی کو دیکھیں تو شفافیت دیکھ کر کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس میں ڈوبنے سے دم گھٹ سکتا ہے، واہ! اور نہ ہی آگ کی روشنی دیکھ کر جان سکتا ہے کہ یہ جلا سکتی ہے۔ بالکل، یہ سب صرف تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ عقل بغیر تجربے کی مدد کے حقیقت کے بارے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتی۔ صحیح۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کا علم تجربے پر مبنی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں کیسے دعویٰ کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ مثلاً اگر اندھیرے کمرے میں آواز آئے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی انسان ہے۔ ہم حواس اور یادداشت سے آگے کا سفر کیسے طے کرتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہیوم کا نظریہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے حواس کی حدود سے باہر کیسے سوچتے ہیں؟ ہیوم بتاتا ہے کہ حقیقت کے بارے میں ہماری تمام تر سوچ کا دار و مدار سبب اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ پر ہے۔ ہم موجودہ حقائق سے غیر موجود حقائق کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اندھیرے میں آواز ایک اثر ہے اور انسان اس کا سبب ہے۔ لیکن عقلیت پسند تو کہتے تھے کہ سبب کے اندر اس کا اثر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور عقل اسے ڈھونڈ سکتی ہے۔ ہیوم اسی بات پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سبب اور اثر دو بالکل الگ واقعات ہیں۔ اگر آپ بلیئرڈ کھیل رہے ہیں اور ایک بال دوسری سے ٹکراتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دوسری بال حرکت کرے گی۔ ہاں، لیکن ہم یہ صرف اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ہم صرف تسلسل دیکھتے ہیں۔ ٹکراؤ ایک واقعہ ہے اور حرکت دوسرا واقعہ۔ یعنی ہم ان کے درمیان کوئی پراسرار طاقت نہیں دیکھتے جو انہیں جوڑتی ہو؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ نے کبھی ایسا ہوتے نہ دیکھا ہو تو دوسری بال کے وہیں رکے رہنے یا ہوا میں اڑ جانے کا تصور بھی ممکن ہے۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے اور پانی پیاس بجھاتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جی بالکل۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سبب اور اثر کا رشتہ ہمارے دماغ میں بنتا کیسے ہے؟ اور ہیوم کا اس پر جواب فلسفے کی دنیا کا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اسے ثابت کرنے کی کوئی منطقی یا عقلی دلیل نہیں ہے۔ کیا مطلب کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں کہ مستقبل ماضی کی طرح ہوگا؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہم بس گول چکر کی دلیل دیتے ہیں کہ مستقبل ماضی جیسا ہوگا کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ تو پھر انسانوں کی زندگیاں، سائنس، قانون، یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ یہاں ہیوم نفسیات کا سہارا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عظیم انسانی عقل نہیں بلکہ صرف انسانی فطرت کی ایک جبلت یا عادت ہے۔ عادت؟ یعنی ہمارا سارا سائنسی علم صرف ایک عادت پر کھڑا ہے؟ جی، جب ہم بار بار آگ اور حرارت کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ خود بخود ایک عادت بنا لیتا ہے۔ اگلی بار آگ دیکھ کر دماغ منطق نہیں لگاتا، بس توقع کرتا ہے کہ حرارت ہوگی۔ ہاں، تو قدرت نے ہماری بقا کے لیے یہ عادت بنا دی ہے، ورنہ ہم تو ہر روز آگ کو چھو کر تجربہ کرتے رہتے۔ بالکل، عادت ہماری زندگیوں کی رہنما ہے، عقل نہیں، بلکہ عادت وہ گلو ہے جو ہمارے علم کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ چلیں اب پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ انسانی علم دو حصوں میں بٹا ہے، ایک وہ جو سوچ سے آتا ہے اور کبھی نہیں بدلتا، یعنی ریلیشنز آف آئیڈیاز، اور دوسرا وہ جو تجربے سے آتا ہے اور ہمیشہ بدلنے کا امکان رکھتا ہے، یعنی میٹرز آف فیکٹ۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سبب اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ، اور اس کی حقیقت۔
جو یقیناً اور بھی دلچسپ ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک آخری فکر انگیز سوال۔ اگر دنیا کے بارے میں ہمارا سارا علم ماضی کے تجربات پر مبنی ہے تو ہم یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ مستقبل بھی بالکل ماضی کی طرح ہی ہوگا؟ کیا یہ واقعی کوئی سائنسی حقیقت ہے یا صرف ہمارے دماغ کی ایک عادت؟ یہیں سے ہم اگلے گہرے جائزے کا آغاز کریں گے۔ تب تک اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ مزید علمی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ موضوع کچھ ایسا ہے جو واقعی ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، پچھلے حصے میں ہم نے علم کی اقسام دیکھی تھی، یعنی خیالات کے تعلقات اور حقائق کے معاملات کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھا تھا۔ وہ ڈیوڈ ہیوم کا ایک بہت بنیادی نظریہ تھا۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ہیوم کی مشہور کتاب انکوائری کے سب سے اہم اور مشہور موضوع پر بات کریں، یعنی حصہ 5، جو کہ سبب اور اثر یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں ہے۔ یہ واقعی بہت زبردست ٹاپک ہے۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھیں تو ہیوم کے دور میں زیادہ تر فلسفی، جنہیں ہم عقلیت پسند یا ریشنلسٹس کہتے ہیں، وہ یہ مانتے تھے کہ ہم صرف اپنی عقل کی مدد سے دنیا کے تمام اصول دریافت کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب انہیں لگتا تھا کہ لاجک اور عقل ہی سب کچھ ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل، ان کا بڑا ایک بے جا قسم کا اعتماد تھا، اور ہیوم کا مشن اسی غرور کو توڑنا تھا۔ مطلب وہ بتانا چاہتا تھا کہ انسانی عقل کی حدود کیا ہیں۔ صحیح۔ تو چونکہ ہیوم نے ان عقلیت پسندوں کو چیلنج کیا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر عقل ہمیں چیزوں کے اسباب نہیں بتاتی تو پھر ہمیں یہ علم ملتا کہاں سے ہے؟ ہیوم اس کا بڑا سیدھا سا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا اثر صرف اور صرف تجربے سے جانتے ہیں۔ تجربے سے؟ مطلب وہ جو اس نے ایک مثال دی تھی حضرت آدم والی۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہ بہت مشہور مثال ہے۔ فرض کریں اگر حضرت آدم، جن کی عقل تو تخلیق کے وقت مکمل اور بہترین تھی، لیکن ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، تو اگر وہ پہلی بار پانی کو دیکھتے تو وہ محض اسے دیکھ کر یا صرف اپنی شاندار عقل استعمال کر کے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ پانی انہیں ڈبو دے گا۔ ارے واہ، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ واقعی اگر ہم نے کبھی پانی میں ڈوبتے نہ دیکھا ہو تو صرف پانی کو دیکھ کر تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بالکل، اور یہی بات آگ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آگ جلتی ہے، یہ ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بار بار جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں اگر میں ایک شیشے کا گلاس فرش پر گراتا ہوں تو کیا میری عقل مجھے چیخ کر نہیں بتاتی کہ یہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ عقل بتا رہی ہے، لیکن در حقیقت گلاس کا آپ کے ہاتھ سے گرنا ایک الگ واقعہ ہے اور اس کا ٹوٹنا بالکل دوسرا واقعہ۔ مطلب ان دونوں میں کوئی ڈائریکٹ لاجیکل کنیکشن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹوٹنے کا عمل گرنے کے عمل کے اندر منطقی طور پر کہیں نہیں چھپا ہوا۔ لاجک کے حساب سے تو وہ گلاس ربڑ کی گیند کی طرح اچھل کر واپس بھی آ سکتا ہے۔ کیا؟ لیکن وہ تو شیشے کا گلاس ہے، ربڑ کا تو نہیں۔ ہاں، لیکن منطق یا پیور لاجک میں اس کے واپس اچھلنے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارا ماضی کا تجربہ ہے جو ہمیں ان دو الگ الگ واقعات کو جوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ مائی گاڈ، مطلب ہماری ساری فزکس اور روزمرہ کی سائنس صرف ماضی کے تجربات پر کھڑی ہے؟ جی بالکل۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ سبب اور اثر کا تمام علم صرف ماضی کے تجربات پر مبنی ہے، تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ان ماضی کے تجربات کی بنیاد پر مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہیوم اپنا سب سے اہم نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یقین سے بالکل نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی تھا۔ یعنی اگر کل تک سورج مشرق سے نکلا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل بھی نکلے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اس مسئلے کو فلسفے میں پرابلم آف انڈکشن یعنی استقراری استدلال کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ماضی میں 1000 بار روٹی کھا کر توانائی حاصل کی ہے تو کوئی منطق ثابت نہیں کر سکتی کہ اگلی بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مطلب ہم صرف ایک مفروضے پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، ہم بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فطرت میں یکسانیت ہے،
یعنی قدرت اپنے اصول نہیں بدلے گی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کھیل ہو اور ہم اس کے اصولوں کو 100 بار کام کرتے دیکھ کر یہ فرض کر لیں کہ یہ کبھی نہیں بدلیں گے، جبکہ حتمی ضمانت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ 100% صحیح کہا آپ نے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر منطق اور عقل ہمیں یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ کل سورج نکلے گا یا روٹی توانائی دے گی، تو پھر آپ اتنے پرسکون اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہیوم یہاں ایک ماہر نفسیات کی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوش قسمتی سے فطرت نے یہ کام عقل پر نہیں چھوڑا، تو پھر کس پر چھوڑا ہے؟ عادت پر۔ ہیوم کہتا ہے کہ یہ عقل نہیں بلکہ یہ ہماری عادت ہے جو ہمیں یہ سب یقین دلاتی ہے۔ عادت مطلب ہیبٹ؟ یہ کیسی عادت ہے؟ دیکھیں، جب ہم بار بار 2 واقعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں نا، جیسے بلیئرڈ کی ایک گیند کا دوسری سے ٹکرانا اور پھر دوسری کا حرکت کرنا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، مطلب وہ جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو ان بار بار کے مشاہدات سے ہمارے ذہن میں ایک پختہ عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہی فوراً دوسرے کی توقع کرنے لگتے ہیں۔ اوہ، یعنی اس سارے فلسفے کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم علم پر نہیں بلکہ محض عادت پر یقین کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم علم نہیں بلکہ عادت پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن یہ یقین اتنا مضبوط کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہم اسے کوئی وہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہیوم کے مطابق یہ جو یقین یا بلیف ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی مرضی سے پیدا کر سکیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ محض تخیل یا امیجنیشن سے زیادہ واضح، بہت جاندار اور مضبوط احساس ہے۔ یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو عادت کے نتیجے میں ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گا۔ کیا ہم واقعی فطرت میں موجود طاقتوں کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا مطلب ہے فورس یا طاقت؟ ہاں نا، جب میں کسی چیز کو دھکا دیتا ہوں تو کیا وہاں کوئی حقیقی قوت موجود نہیں ہوتی؟ مطلب میرا زور تو لگ رہا ہوتا ہے۔ ہیوم اس بات کو بہت خوبصورتی سے کلیئر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ 2 چیزوں کے درمیان کوئی ضروری تعلق یا نیسیسری کنیکشن ہے، ہاں، وہ دراصل دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتا بلکہ صرف ہمارے ذہن کے اندر موجود ایک احساس ہوتا ہے۔ ذہن کے اندر؟ لیکن دروازہ تو باہر ہے جسے میں دھکا دے رہا ہوں۔ دروازہ باہر ہے، لیکن جو توقع اور عادت آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے نا، آپ اسے لاشعوری طور پر اس بیرونی چیز پر تھوپ دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ طاقت دروازے میں ہے، جبکہ وہ آپ کے ذہن کی ایک عادت ہے۔ واہ، یہ تو پوری کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہی الٹ دیتا ہے۔ اور اگر ہم صرف عادت اور تجربے سے سیکھ رہے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ جانور بھی ایسی کرتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ ہیوم اپنے سیکشن 9 میں یہی حوالہ دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح جانور بھی بالکل ہماری طرح تجربے اور عادت سے سیکھتے ہیں۔ ہاں، جیسے ایک کتا جسے ایک بار آگ سے تکلیف پہنچی ہو، وہ دوبارہ کبھی آگ کے قریب نہیں جاتا۔ بالکل، اس نے کوئی لاجک یا فزکس نہیں پڑھی، وہ صرف تجربے اور عادت سے سیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم انسان بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہیں؟ یہی تو بات ہے۔ اس نظریے نے انسانوں کو ان کی عقلی بالادستی کے غرور سے نکال کر سیدھا فطرت اور جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کیونکہ ہماری سب سے بنیادی سوچ عقل کے بجائے جبلت اور عادت پر مبنی ہے۔ جی، ہم بھی بنیادی طور پر عادت کے ہی غلام ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسانی عقل کی حدود بہت تنگ ہے۔ ہم جو اتنی عظیم سائنسی دریافتیں کرتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا تمام تر انحصار کسی ٹھوس منطق پر نہیں بلکہ ایک سادہ سی نفسیاتی عادت پر ہے۔ ہیوم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم فکری عاجزی اپنائیں اور بے بنیاد قیاس آرائیوں سے بچیں۔ ہاں، صرف اس حد تک بات کریں جہاں تک ہمارا مشاہدہ اور تجربہ کام کرتا ہے۔ بالکل درست۔ زبردست۔ تو ہیوم کا یہ تجرباتی اور عادت پر مبنی فلسفہ آگے چل کر مذہب، معجزات اور آزاد مرضی جیسے انتہائی حساس موضوعات پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وہ واقعی بہت ہی زبردست اور تھوڑی متنازع بحث ہونے والی ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے شک اور مذہب و معجزات پر ہیوم کی بحث کے حوالے سے۔
لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑتے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی بات جو ذہن کو الجھا دے۔ وہ یہ کہ اگر ہمارے تمام تر اندازے اور ہمارا سارا یقین صرف ان چیزوں کی عادت پر مبنی ہے جنہیں ہم نے بار بار ساتھ ہوتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کائنات کے آغاز یا بگ بینگ جیسی انوکھی اور واحد چیز کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتے ہیں جس کی ہمیں کوئی عادت یا تجربہ ہی نہیں؟ کائنات بنتے ہوئے تو ہم نے بار بار نہیں دیکھی، تو کیا انسانی ذہن واقعی کائنات کے ماخذ کو سمجھنے کے قابل بھی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ اسی پراسرار سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ سوچنا کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ہماری ہر سوچ یا مطلب ہر فیصلہ، یہاں تک کہ ہمارا یہ پختہ یقین بھی کہ کل صبح سورج مشرق سے ہی نکلے گا، یہ کسی ٹھوس منطق پر نہیں کھڑا۔ بالکل، یہ محض ایک عادت پر مبنی ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ علم کی دنیا ایک ایکس رے مشین کی طرح ہے، ہڈی ٹوٹی ہے تو سفید لکیر صاف نظر آ جائے گی، مطلب سب کچھ بالکل دو ٹوک ہوگا۔ لیکن جب ہم فلسفے کے میدان میں اترتے ہیں، خاص طور پر انسانی عقل کی حدود کے حوالے سے، تو کوئی ایکس رے مشین کام نہیں کرتی۔ وہاں کا منظرنامہ بہت دھندلا سا ہے۔ صحیح کہا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی دھندلاپن ہے۔ اور یہ دھندلاپن کوئی خامی نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم واقعی علم کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم ایک انتہائی مشہور فلسفر ڈیوڈ ہیوم کی مورکا آرا کتاب انسانی سمجھ بوجھ کے بارے میں ایک تحقیق پر بات کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کتاب کے بالکل آخری حصے پر۔ ہاں، جو ہمارے پاس کوئکلیٹ سمرائزز کے فراہم کردہ نوٹس میں حصہ 6 شک اور نتیجہ کے عنوان سے موجود ہے۔ جی، اور آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہیوم کے مطابق انسانی عقل آخر محدود کیوں ہے؟ اور ہم ہر چیز کے بارے میں حتمی دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے ہیں نا؟ چلے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بس ایک بہت اہم بنیادی اصول شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ہم ہیوم کے فلسفے اور اس کے دلائل کو محض ایک علمی اور تجرباتی زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب اس بحث کا مقصد ہرگز کسی خاص مذہبی عقیدے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ضروری وضاحت تھی۔ ہم بس غیر جانبدارانہ انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیوم نے علم کو کیسے ناپا تھا۔ بالکل، ہم اصل مواد کے مطابق ہی چلیں گے۔ تو کوئکلیٹ سمرائزز کے مواد کے مطابق ہیوم کی اس بحث کا پہلا اور سب سے بڑا ستون ہی یہ ہے کہ انسانی عقل کمزور اور محدود ہے۔ ہم کسی بھی چیز کا مکمل اور حتمی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیوم شک یعنی اسکیپٹسزم کے فلسفے پر بڑی تفصیلی بات کرتا ہے۔ لیکن مطلب یہ روزمرہ والا وہم تو نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ کس قسم کا شک ہے؟ دیکھیں، ہیوم بنیادی طور پر فلسفیانہ شک کی 2 بڑی اقسام پر بات کرتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جسے ہم انتہائی شک یا کارٹیزین شک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس نظریے کے مطابق انسان کو اپنی ہر سوچ اور دنیا کی ہر ایک چیز کے وجود پر اس وقت تک شک کرنا چاہیے جب تک کوئی حتمی سچائی نہ مل جائے۔ یعنی اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو یہ ہالی ووڈ کی فلم دی میٹرکس والا خیال ہے کہ شاید سب کچھ بس ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہے۔ بالکل وہی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ شاید دنیا حقیقت میں ہے ہی نہیں، بس ایک خواب ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر کوئی واقعی اس انتہائی شک پر زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا، وہ تو کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ ہاں، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ کھانا حقیقت میں وجود رکھتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہیوم اس انتہائی شک کو مکمل طور پر غیر عملی قرار دے کر مسترد کر دیتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی، بھوک، پیاس اور زندہ رہنے کی جبلت اس شک کو باطل کر دیتی ہے۔ یعنی پریکٹیکل لائف میں یہ نہیں چل سکتا۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہیوم شک کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، وہ ایک درمیانی راستہ نکالتا ہے، جسے وہ درمیانی شک یا ایکڈیمک اسکیپٹسزم کہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ درمیانی شک دراصل انسان کو ہٹ دھرمی اور عقلی غرور سے بچاتا ہے۔ ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں۔ اور یہیں پر ہیوم ایک اور دعویٰ کرتا ہے جو واقعی دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ عادت والا دعویٰ؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی سمجھ بوجھ کی اصل طاقت عقلی دلائل نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف عادت ہے۔
کسٹم یا عادت، بالکل بالکل۔ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں تو طاقت ملتی ہے، لیکن منطقی طور پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کل روٹی کھانے سے ہمیں طاقت ہی ملے گی، زہر جیسا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہیوم کی فکر کا سب سے انقلابی حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وجہ اور اثر مطلب کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے کو اپنی عقل سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہیوم کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی خوردبین نہیں ہے جو نتیجہ بتا سکے۔ ذرائع میں اس کی وضاحت کے لیے حضرت آدم کی ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی گئی ہے۔ فرض کریں دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم پیدائش کے وقت مکمل عقل کے مالک تھے، اچھا، لیکن جب انہوں نے پہلی بار پانی کو دیکھا ہوگا تو ان کی وہ شاندار عقل کبھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس پانی میں ڈوب کر جان بھی جا سکتی ہے۔ او ہاں، یا آگ کی روشنی دیکھ کر دماغ یہ حساب نہیں لگا سکتا کہ یہ آگ جلا بھی سکتی ہے۔ بالکل، ان چیزوں کا علم صرف اور صرف تجربے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، اسے تجربے کی حدود میں رہنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم ان حدود کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہی درمیانی شک کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک بہت ہی زبردست منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کھڑا ہے تو جب کوئی ایسی بات سامنے آئے جو روزمرہ کے تجربے کے بالکل الٹ ہو تو کیا کریں؟ اور یہیں سے اس تفصیلی جائزے کا اگلا بڑا موضوع شروع ہوتا ہے، یعنی معجزات پر ہیوم کی بحث۔ واقعی یہ بہت دلچسپ بحث ہے۔ تو ہیوم معجزے کی کیا تعریف کرتا ہے؟ وہ بڑی سادہ سی بات کہتا ہے کہ معجزہ فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور فطرت کے قوانین مطلب ان تجربات پر مبنی ہے جو بے شمار بار دہرائے گئے ہیں، جیسے بھاری چیز کا زمین پر گرنا۔ جی، دوسری طرف جب کوئی معجزہ ہونے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو اس کا ذریعہ ہمیشہ انسانی گواہی ہوتی ہے۔ یعنی ٹیسٹیمنی، ہم نے خود تو نہیں دیکھا ہوتا، بالکل، کوئی اور ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکے، مجھے یہاں ایک اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر وہ آ کر کہے کہ اس نے ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھا ہے تو کیا ہم اس کی گواہی کو یوں ہی رد کر دیں گے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور ہیوم اس کا جواب اپنے ایک مشہور اصول سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ترازو کے دو پلڑے بنائیں۔ اچھا، ایک پلڑے میں آپ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونے کا تجربہ رکھیں۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں کھربوں مرتبہ ثابت ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ایک قدرتی قانون بن گیا ہے۔ اب دوسرے پلڑے میں اس ایک انسان کی گواہی کو رکھیں۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی گواہی کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس گواہی کا جھوٹا ہونا اس واقعے سے زیادہ بڑا معجزہ نہ ہو، ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ثبوت کو جانچنے کا ایک بہت ہی سخت پیمانہ ہے۔ ہاں، کیونکہ کھربوں انسانوں کے نہ اٹھنے کا تجربہ چند انسانوں کی گواہی سے بہرحال زیادہ بھاری ہوگا۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر روز بے شمار عجیب دعوے پھیلتے ہیں اور لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہیوم نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ انسانوں میں ایک قدرتی رجحان ہوتا ہے جسے وہ حیرت کی محبت یا لو آف ونڈر کہتا ہے۔ مطلب ہم انسانوں کو سنسنی خیز کہانیاں سننا اور سنانا بہت پسند ہے۔ جی، اور یہ کشش اکثر عقلی پہلو کو دبا دیتی ہے۔ البتہ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہیوم معجزات کو ناممکن نہیں کہہ رہا۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بس ایک فلسفیانہ زاویے سے گواہی کا وزن تول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی فطرت کی کمزوریوں کی وجہ سے گواہی کا پلڑا قدرتی قانونوں کے تجربے کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی ثبوت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ بالکل۔ تو گواہی اور ثبوت کے اس اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم اسے ایک وسیع سطح پر لے جاتے ہیں۔ مذہب اور کائنات کے حوالے سے ہیوم کے نظریات کیا ہیں؟ اس کے لیے ہیوم اپنی کتاب میں ایک قدیم فلاسفر ایپیکویرس کی زبانی ایک خیالی مکالمہ پیش کرتا ہے۔ ہاں، وہ مکالمہ جو ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف عقل کے ذریعے خالق کی مکمل صفات ثابت کر سکتے ہیں۔ جی، ان کا استدلال تھا کہ چونکہ کائنات میں ایک زبردست ترتیب یا ڈیزائن ہے تو اس کا بنانے والا بھی لامحدود خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہیوم نے جو ترازو کی مثال دی ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ بالکل، ذرا وہ مثال شیئر کریں۔ ہیوم کہتا ہے کہ فرض کریں آپ کے سامنے ایک ترازو ہے اور اس کے ایک پلڑے میں 10 اونس کا وزن رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلڑا ہوا میں اوپر اٹھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دوسرے چھپے ہوئے پلڑے میں وزن زیادہ ہے۔ ہاں،
لیکن ہم منطقی طور پر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزن 10 اونس سے زیادہ ہے۔ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ وزن ٹھیک 100 اونس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہیوم دراصل خالق اور کائنات کے رشتے کو اسی ترازو سے ماپ رہا ہے۔ مطلب کائنات وہ اثر ہے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی وہ 10 اونس کا وزن۔ جی، اور ہم اس اثر کو دیکھ کر اس کے خالق کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ آپ خالق کے بارے میں صرف اتنی ہی صفات فرض کر سکتے ہیں جتنی اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں۔ تو محض عقلی لحاظ سے لامحدود صفات کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ ہیوم کے نزدیک یہ تمام عقلی دعوے محض قیاس آرائیاں ہیں۔ تو پھر مذہب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ہیوم کہتا ہے کہ مذہب کی بہترین اور ٹھوس بنیاد خالص عقلی دلائل پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ کیونکہ انسان کی عقل ان معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے بہت محدود ہے۔ بالکل، اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اس حتمی نتیجے کی طرف آتے ہیں جو کوئک لٹ سمریز کے حصہ 6 کا نچوڑ ہیں۔ کہ انسان کو آخر کرنا کیا چاہیے؟ ہم نے دیکھا کہ عقل کمزور ہے، تجربے کی محتاج ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہیوم کا فلسفہ حقیقت پسندی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مایوسی کا پیغام نہیں ہے۔ تو اس کے مطابق انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے تحقیق کرنی چاہیے، تجربات کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عقل کی حدود کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ مان لینا کہ ہماری عقل محدود ہے دراصل علم کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، ہاں، مطلب اس طرح تو جستجو ہی ختم ہو جائے گی نا۔ لیکن حقیقت میں یہ رکاوٹ نہیں بلکہ تحقیق کو درست سمت دینا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے جس کی روشنی صرف 10 فٹ تک جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ضد کریں کہ میں اسی ٹارچ سے چاند پر موجود گڑھے دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ تو میں اندھیرے میں بھٹکتی رہوں گی اور مایوس ہوں گی۔ بالکل، لیکن اگر آپ تسلیم کر لیں کہ روشنی صرف 10 فٹ تک ہے تو آپ ان 10 فٹ کے دائرے میں ہر چیز کو تفصیل سے دریافت کر لیں گی۔ یعنی ناممکن کی ضد کرنے کے بجائے جتنی روشنی میسر ہے اسی پر فوکس کیا جائے۔ یہ تو بڑی منطقی بات ہے۔ اور یہی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ جب انسان نے یہ جان لیا کہ سمجھ محدود ہے تو اس نے بے بنیاد فلسفیانہ قیاس آرائیوں کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے فزکس، کیمسٹری اور تاریخ جیسے تجرباتی علوم پر توجہ دی، جن کی بنیاد ٹھوس مشاہدے پر ہوتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو درمیانی شک ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی ہیوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی علم عاجزی اور تحقیق سے آتا ہے۔ جی ہاں، ہٹ دھرمی اور تکبر سے نہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ عقل کی اڑان کی بنیاد تجربے پر ہونی چاہیے۔ ہم نے جانا کہ درمیانی شک ہمیں متلاشی بناتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ثبوت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بالکل، اور اگر مزید ایسے علمی خلاصے درکار ہوں تو کوئک لٹ سمریز کے چینل کو سبسکرائب کرنا ایک انتہائی مفید قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پروگرام کے اختتام پر ایک نیا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم نے سیکھا کہ سچے علم کے لیے ہٹ دھرمی سے بچنا اور عاجزی اپنانا شرط ہے۔ تو کیا آج کے جدید دور میں ہمارا سائنس پر اندھا اور حتمی یقین بھی ایک قسم کی ہٹ دھرمی نہیں بن چکا؟ جس سے ہیوم ہمیں بچنے کی تلقین کر رہا تھا۔ بالکل، یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔